Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। पैगाम तो मैं पहले भेज चुका हूँ, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन मोड पे किया हुआ है, तो फिर शुरू करते हैं। जिसने मोहब्बत और जिंदगी को जन्म दिया और खुदा ताला के बारे में। मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम, खुश आमदीद आपका। सलामुन अलैकुम सर, खुदा की सलामती हो। पहला सवाल आज हालात हाजरा की रिगार्डिंग ही है मोहतरम। ऐसा क्यों होता है कि जो भी मैं काम करता हूँ, लोग भले ही मुझे गालियां भी देते हैं, मेरे पीछे भी पड़े रहते हैं, काफिर के फतवे भी लगाते हैं, बट नकल जरूर करना चाहते हैं मोहतरम। अभी ये ऑडियो आपने सुनी होगी, तो इसमें बंदा कह तो रहा है, मुखालफत भी कर रहा है, गालियां भी देने की कोशिश कर रहा है, बट अल्टीमेटली चाहता यही है कि ग्रुप उसी तरह का बना है जिस तरह मैंने बना रखा है। तो आखिर इतनी मुखालफतों के बाद भी इसी ग्रुप की नकल क्यों बनाना चाहते हैं लोग, इसी का नाम क्यों रखना चाहते हैं, और फिर मुझे हिंदू काफिर और फतवे क्यों लगाते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं मोहतरम, बताएं, शुक्रिया। ये लोग नहीं समझते कि आपकी इंसानियत फूल की खुशबू, आपका टॉलरेंस होना, आपका सबको यकसा मौका देना, ये है इस प्योर डिस्कशन की जीनत, फल। और ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। इनके दिमागों में भूसा भरा पड़ा है, बल्कि गंद भरा पड़ा है, और सिवाय इनके अंदर अंधेरों के कुछ नहीं। तो ये अगर 1 करोड़ साल भी चाहें तो आप जैसा ग्रुप नहीं बना सकते। धक्के खाते रहेंगे, क्योंकि इनके ग्रुपों में नफरत और इंतहा पसंदी और दूसरों के लिए सिवाय बुरी दुआओं के और कुछ नहीं रखा हुआ। तो ऐसे लोग गंद में ही रहेंगे और आप जैसा ग्रुप नहीं बना सकेंगे। तो आपको इनकी बिल्कुल ही परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, आपकी सिमत, आपके नताइज की खुशबू ये नहीं पा सकते। मोहतरम जाहिद खान साहब, मुसलमानों में चलिए इन लोगों के बीच में इख्तलाफात थे, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, दिस एंड दैट। अक्सर करके मैंने जितना देखा है, मैं तो किसी ग्रुप में अब जाता नहीं, सालों हो गए मोहतरम, कि ये अपने अपने लोगों को ऐड करते थे। अगर ऐड करते भी थे तो दूसरे लोगों को गालियां देने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए करते थे, और पॉलिटिक्स चलती रहती थी। चलिए, अमित अग्रवाल तो सबका मुश्तरका दुश्मन सही, बट मोटिवेशन भी उसी से लेने की कोशिश करते थे। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि अहमदीज लोग भी ग्रुप तो चलिए हमेशा से पहले से बनाते हैं, बट पता नहीं ऐसा जैसे प्योर डिस्कशन ग्रुप की जंग का महाज हो गया या क्या हो गया, सारी पॉलिटिक्स इसी पे आगे खत्म होगी। कि यहाँ किसी भी किस्म की गुफ्तगू होते हुए देखते हैं तो वो कोशिश पूरी करते हैं कि यहाँ से किसी तरह से डीरेल करा के अपने ग्रुप्स में ले जाए। अल्टीमेटली यहाँ पे भी साजिशें करते हैं, कुछ नंबर से यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं ओपनली, हालांकि लेफ्ट होने से पहले वो अदर नंबर से एंट्री ले लेते हैं। क्या उन बेवकूफों को इतना इल्म नहीं कि कबीर फैसल जो एक ग्रुप चला रहा है इतनी मुखालफतों के बाद, तो उसकी जानकारी में भी ये सारे ड्रामे होते होंगे, और वो कभी क्रिश्चियन मेंबर से बात करते हैं कि हमारे यहाँ के बात करो, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अहमदीस तो अपने आप को बहुत ही सीधा और सरल बन के दिखाते थे। इनकी डिप्लोमेसी क्या हो सकती है, खासतौर से मैं ये सवाल करना चाहता था सर, बताएं, शुक्रिया। ये एहसान फरामोश है, इन्हें आस्तीन का सांप भी कहा जाता है, और जिस भांडे में ये खाते हैं उसमें छेक भी कर देते हैं।
انہی کے متعلق ہنومان نے کہا تھا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. آپ تو اسے اپنے پیور ڈسکشن کو ایک فیملی سمجھتے ہیں، لیکن یہ گھر کے بھیدی آپ کی لنکا ڈھائیں گے اگر ان کو موقع مل جائے. تو خدا ان کو موقع کہاں دے گا، کیونکہ جو گند ہے نا وہ سارا گند میں ہی جاتا ہے. امیر فیصل صاحب، تو آپ لاپرواہ ہو کر وہ کام کیا کریں میری طرح جو آپ کے دل کی آواز ہے. جیسے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں باکسنگ، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کر وہ کر، لیکن وہ اپنے ٹرینر کی آواز سنتا ہے. تو جب سے میں نے مشن شروع کیا ہے، کھلے جہانوں میں صرف ایک ہی آواز کو سنتا ہوں، اور وہ ہے ایشور کی، وہ ہے اس خدائے حق تعالی کی. تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ اگر ان کی باتیں آپ نے دل پہ لگائی تو یہ وہ گند ہے جو آپ کے دل کو بھی گندا کر دیں گے. تو اس لیے کہنا یہ ہے میرا کہ ان لوگوں کو کبھی دل میں جگہ نہ دیں. لیو ان دی ورلڈ بٹ ڈو ناٹ لیٹ دی ورلڈ لیو ان سائڈ آف یو. ان لوگوں کو دل میں جگہ نہ دیں، دل میں جگہ اس کو دیں جو محبت الہی سے آشنا ہو. محترم زاہد خان صاحب، سچی بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے پہلا تعارف مجھے جو ہوا تھا وہ محترم المقام عالی جناب استاد محترم پیر آسکانی کے معرفت ہوا تھا، اور آج میری ریکویسٹ پر انہوں نے بات مان لی ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لے آئے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. تو محترم، جب میں نے آپ کی پہلی باتیں سنی تو آپ یقین کیجئے، کیونکہ میری پیدائش بھی اسی جگہ پہ ہے جہاں کے ایک ایشور سرو شکتیمان کو مانتے ہیں، نراکار کو مانتے ہیں، اس کا کوئی بت نہیں، دس اینڈ دیٹ. آپ کی باتوں سے مجھے موٹیویشن شروع سے ہونی شروع ہو گئی تھی. یہ الگ باتیں ہیں کہ پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرس نے مخالفت کی، لیفٹ کرنے کی دھمکی دی، یہ ہوا وہ ہوا، اور آہستہ ماشاءاللہ ایک لائن میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری ہستی کا ساما ہو گئے. تو محترم، پھر میں نے آپ سے آہستہ یہ بھی دیکھا کہ لوگ آپ کو ایکسپٹ کرنے لگے، تسلیم کرنے لگے، آپ کی باتوں میں انٹرسٹ لینے لگے، اور آج الحمدللہ وہ مقام بھی آیا پیشنٹس کے ساتھ کہ لوگ باغ سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جستجو میں لگے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑا بدلاؤ ہے سر. میں انشاءاللہ ہمیشہ صرف دل کی آواز سنی ہے، وہی کیا ہے، اور وہی انشاءاللہ کریں گے. تھینکس، جزاک اللہ سر فار یور کمنٹس. پیر اسکانی صاحب کو میرا سلام کہہ دینا. وہ تو خیر مجھے شیطان کہتے ہیں اور بڑے بڑے القاب سے انہوں نے مجھے نوازا ہے. بہرحال ہمارا جو معیار ہے محبت کا وہ وہی ہے، پریم کی گنگا بہاتے چلو. تو باقی مبارک ہے، وہ پھر دوبارہ آ گئے. ہماری ان سے کوئی مخالفت نہیں. تو جہاں پہ مخالفت ہے وہ 1500 سال سے چل رہی ہے کہ نبی نہیں آ سکتا، اور یہاں پہ آ کے ہم نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے. تو آپ بہتر انسان ہیں، معیاری انسان ہیں، اس لیے میں نے عالم ارواح میں آپ کو دیکھا. کہ آپ بڑی اچھی دنیا میں بھی تھے، انسانیت کی دنیا میں. تو باقی 2 دن پہلے بھی دیکھا، وہ پھر بعد میں کہیں علیحدہ میں بتا دوں گا آپ کو. تو باقی آپ کی ہماری دوستی ایسی ہے کہ جس میں آج تک کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوئی کہ جس میں آپ کو دکھ یا مجھے دکھ ہوا ہو. تو آپ بڑے اچھے انسان. ہاں جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ کہ آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں، اور ہم تو اسی بات میں فخر محسوس کر لیتے ہیں. اور ہے بھی فخر کی بات کہ آج کی دنیا میں لائیولی اپنے آپ کو نبی کہنے والے کے ساتھ ہم الحمدللہ مخاطب ہو جاتے ہیں اور بات چیت کر لیتے ہیں سر، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. حالانکہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن یہ بات تو پکی سچی ہے
کہ ہر قوم میں، ہر کمیونٹی میں، ہر ریلیجن میں گائیڈ کرنے والے لوگ ہمیشہ آتے رہیں گے، اور اگر گائیڈ کرنے والوں نے آنے والا بند کر دیا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ سوال ہو جاتا ہے ٹیکنیکل نیم پہ ایک نبی کہنے پر، تو وہ تو یہ مسلمان جانے تو پہ تلواریں لے کے، لیکن یہ بات پکی سچی ہے کہ گائیڈ کرنے والے لوگ انشاءاللہ ہمیشہ آتے رہیں گے۔ محترم زاہد خان صاحب، جیسے کہ آپ کی پیدائش پاکستان کی، پھر آپ کی لمبی اسٹرگلنگ لائف، پھر الحمدللہ آپ کا سیٹ ہو جانا، تو مجھے اس لیے یقین ہے ان باتوں کا کیونکہ میں کافی چیزیں بہت پریکٹیکلی اور قریب سے دیکھتا ہوں کہ آپ ایسی جگہوں سے نکل کر ایسی جگہ پہ چلے گئے تو آپ کو تو یہ لگتا ہوگا کہ میں کیوں جنت میں پہلے سے نہیں آیا۔ اسی طرح سے محترم ہم یہاں انڈیا کی بات کر لیں کہ جو خالصتاً مسلم محلے کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ ایک بھی غیر مسلم کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، وہاں کا ماحول ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ آج 21ویں صدی میں آنے کے باوجود گندگی کا عالم، معافی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں گالیوں کا عالم، وہ سب کچھ عالم، اور میرے خیال سے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اور بھی لائف ہے یا کسی اور طرح کی لائف بھی ہوتی ہے، اتنی صاف ستھری بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں جب کبھی کبھار ان کا ماحول دیکھتا ہوں، پھر اپنا یہ دیکھتا ہوں یا اچھے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں، اور آپ تو جرمنی پہنچ گئے محترم، محلے کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہاں کا ماحول ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ آج 21ویں صدی میں آنے کے باوجود گندگی کا عالم، معافی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں گالیوں کا عالم، وہ سب کچھ عالم، اور میرے خیال سے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اور بھی لائف ہے یا کسی اور طرح کی لائف بھی ہوتی ہے، اتنی صاف ستھری بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں جب کبھی کبھار ان کا ماحول دیکھتا ہوں، پھر اپنا یہ دیکھتا ہوں یا اچھے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں، اور آپ تو جرمنی پہنچ گئے محترم، تو آپ مزید کیا ٹیچنگ دینا چاہیں گے، یا پلیز کوئی لیٹسٹ واقعہ بتائیں جب آپ خدا سے روبرو ہوئے ہوں اور اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا، کیا دیکھا، تو تھوڑا آپ ممبرس کے لیے بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ ان کے جو نبی ہے محمد عربی رسول اللہ، ان کا کہنا تھا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ امت کتنی گندی ہے۔ جہاں بھی یہ ہوتے ہیں، میں صرف پاکستان یا آگے جو یورپ یا جو لے لیں، جہاں یہ اپنی کمیونٹی بناتے ہیں انتہائی گند ڈال دیتے ہیں۔ محمد عربی کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ پھر یہ کہتے ہیں ہمارے نبی جو تھے وہ امین تھے، امانتوں کو رکھنے والے، یعنی کہ کوئی امانت ہوتی ویسے کی ویسے ہی رکھ کے ویسے ہی دے دیتے تھے۔ تو یہ وہ اتنے امین تھے، تو یہ اتنے چور کیوں ہیں؟ پھر وہ صدیق تھے، سچ بولتے تھے، تو یہ امت اتنی جھوٹی کیوں ہے؟ پتہ لگا کہ یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چھوڑ بیٹھے ہیں، اور اپنے نبی کی لعنت ان کو مل چکی ہے کہ زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور کیا کہا جائے، آگے کچھ بتاتا ہوں۔ آپ کو کل رات کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ خدا کا تخت پانیوں پہ ہے، تو میں وہاں پہنچا جہاں کھلے جہانوں میں پانی کے دائرے ایسے گھوم رہے تھے جیسے موتی گھومتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب میں وہاں پہنچا تو خدا کی ذات نوروں میں سے باہر آئی، اور خدا کے منہ سے چشمے بہ رہے تھے، جیسے ایک تو ہوتی نا بارش، وہ نوروں کی بارش ہو رہی تھی، اور وہ سیدھی مجھ پہ پڑ رہی تھی،
اور اتنی نوروں کی بارش ہوئی کہ خدا نے مجھے نوروں کا پرتو بناتا چلا گیا، اور پھر خدا نے مجھے اپنے تخت کے اوپر بٹھا کر پھر اس آگے عدم میں لے کے گیا. وہ تو نہیں بتا سکتا میں، لیکن اتنا بتاؤں کہ جب میں واپس آیا تو مجھے قسم ہے اس خدا کی جس سے میں محبت کی ساری زندگی، میرے چہرے پہ بھی وہی بارش ہو رہی تھی اس نور کی، اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے جسم کی روح اور دل میں محسوس کی. یہ ابھی کا واقعہ ہے. تو پیارے، یہ کہنا کہ زندہ تعلق ہے ہمارا، تو پھر کوئی مذہب یہ تو بتائے کہ کوئی ایک نبی بھی ہے ان کے بعد میں. ہمارے یہاں تو 85 نبی آ چکے ہیں، اور ہر کسی کی روحانی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں. امیر فیصل صاحب، یہ میں بتا بھی چکا ہوں اور پھر بتاتا ہوں. ہمارے ہاں عصر اور رات کی 2 بجے کی نماز ہے. جب میں یہ کہتا ہوں اے خدائے واحد سچے والدین اور اے خدا کے دل، تو جس جہانوں میں یا جس عدم میں بھی خدا ہو، خدا اپنی سواری روک دیتا ہے. جب میں رکوع کرنے لگتا ہوں تو خدا کی ذات تخت پہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب میں سجدہ کرنے لگتا ہوں تو خدا کی ذات مجھ پر سجدہ کرتی ہے. اور اس وقت میرا کیا حال ہوتا ہے کہ نہ زباں کو نگاہی دیتا ہے، نہ زباں کو دکھائی دیتا ہے، نہ نگاہوں سے بات ہوتی ہے. یہ وجد کے عالم ہے، اور خدا نے اپنے پورے وعدے پورے کر دیے کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہمارے ساتھ اس کے سارے وعدے پورے ہوتے جا رہے ہیں. آپ لے لیں اسلام یا یہودیت یا کوئی مذہب لے لیں، یا یہ چند دن کی احمدیت کو لے لیں، 152 سال ہو گئے. ان میں سے ایک نبی تو دکھائے ہمیں کہ جس کا وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں خدا کا نبی ہوں. محترم زاہد خان صاحب، میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ ایسی باتوں کا جو نبیوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، عام عوام ان کا یقین نہیں کرتے. ایک طرف تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یقین نہیں کرتے تو نہ کریں، ہمیں کیا لینا دینا، یا یہ کہ انہیں کس طرح سے کوشش کی جا سکتی ہے صحیح بات بتانے کی اور صحیح میسج بتانے کی. اس ریگارڈنگ آپ بتائیں، رہنمائی فرمائیں. اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن آف مائن. نیکسٹ آپ سے اطہر بھائی مخاطب ہوں گے. شکریہ. نبیوں کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، 2 ایکسپیکٹیشن. وہ ساری باتیں بتانا ان پہ فرض ہو جاتا ہے. اگر نہ بتائیں تو پھر عالم ارواح میں خدا ان کو پکڑ لیتا ہے. تو خوشخبری دینا، ایجوکیشن دینا، تعلیم دینا، یہ نبیوں کا کام ہے. لیکن یہ کہ وہ مانے گا یا نہیں مانے گا یا اس تعلیم کو ٹھکرا دے گا، اس کی ذمہ داری خدا نے انبیاء کو نہیں دی ہے. جیسے کہ محمد عربی نے بڑی جستجو، پیار، محبت میں ابو طالب کو بہت سمجھایا، سب کچھ بتایا، اور محمد عربی کی زندگی بھی ابو طالب کے سامنے تھی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آیا. تو یہ ذمہ داری محمد عربی پہ نہیں ہے. پھر محمد عربی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اسے ابو طالب کو گھٹنوں تک جہنم میں دیکھا. تو پھر علی ابن طالب نے کہا کہ انہوں نے تو آپ کے لیے بڑی محنت اور بڑی قربانیاں دی تھی. کہا تبھی تو میں نے گھٹنوں تک دیکھا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پورے کا پورا وہ جہنم کے اندر ہوتا. تو اگلے جہاں تک پوری دل و جان
جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں یورپ کے ہر جگہ پہ جا کر پورے دل و جان سے، چاہے 20,000 ہوں یا 10,000 یا 5 یا 2 ہوں، میں پورے دل و جان سے کوشش کرتا ہوں کہ یہ تعلیمات کا اثر ان کے دل اور جان پہ ہو جائے اور روح پر، تاکہ وہ اندھیروں سے نکل جائے۔ لیکن اس کے بعد کہ وہ اس تعلیم کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا کیسے ان کا برتاؤ ہوگا، مجھے اس بات کی ذمہ داری خدا نے مجھ پہ نہیں رکھی، کیونکہ خدا نے کہا کہ تیرا کام ہے تعلیمات کو پہنچا دینا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے خدا نے کہا اس کا ذمہ دار مستقبل بتائے گا اور خدا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے مشن میرا بہت آسان ہو گیا۔ جب میں جوان تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ ہر طریقے سے اس پہ اس طریقے سے اثر انداز ہو جاؤں کہ وہ میری بات مان لے، تو خدا نے مجھے منع کیا کہ کسی پہ ٹھوسی نہیں جا سکتی تعلیمات، تو میرے مشن کو آسان کر دیا۔ تو جب تک ہماری زندگی آخری سانس ہے، ہم یہ پورے دل و جان کے ساتھ ہر تعلیم کو بتاتے رہیں گے، اور میں ایسے ایسے راز الہی بتا رہا ہوں کہ سب کو ہی اپنے خلاف کر لیا، بلکہ بیوی بھی کہتی ہے کوئی دوست چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، تو میں نے کہا دوست ایک ہی ہے، والدین ایک ہی ہے، وہ خدا کی ذات ہے، باقی نیا مستقبل، نئے آنے والے وقت بتائے گا کہ سچا کون تھا اور حقیقت کس نے بیان کی تھی۔ محترم زاہد خان صاحب، ویسے شاید یہ والا سوال پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوگا، بٹ ایک ممبر نے سوال کیا ہے تو میں نے پیش کر دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد صاحب، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن اور حدیث سے یا بائبل سے یا تورات یا زبور سے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ تو ممبر کا سوال میں نے پیش کر دیا ہے، محترم زاہد خان صاحب بتائیں۔ شکریہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مجھے صبح کا ستارہ بھی کہا گیا ہے کہ اے محمد تجھے کیا خبر کہ وہ صبح کا ستارہ کیا ہوگا۔ اس کی تفصیلات میں نے بتا دی ہے کہ وہ انسانیت کو اپنی آسمان کی چھتری کے نیچے لے لے گا محبت الہی میں۔ میری دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف مت سمجھ، وہ وقت آئے گا کہ ہم چھپی ہوئی جنتیں ظاہر کر دیں گے۔ یہ دلیل بھی میرے بارے میں جاتی ہے کہ ہمارے ون فیملی ورلڈ میں ماننے والوں میں چھپی جنتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ میری دلیل یہ بھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین کی طرف دوڑو، ان جنتوں کی طرف دوڑو جس کی قیمت نیا آسمان اور نئی زمین ہے۔ اور میں نے اس کی تفصیلات بھی بتا دی ہیں کہ نیا آسمان جہاں خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، نئی زمین جہاں نئے انسان آئیں گے جو جن سے زمین معمور ہو جائے گی، وہ خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ دلیلیں ہی دلیلیں، میرے بعد قرآن خاموش ہو جاتا ہے۔ انجیل میں میرے متعلق ہے کہ میں دعا کروں گا کہ وہ مددگار بھیجے، اور وہ تم سے تمثیلوں میں باتیں نہیں کرے گا، تم اس کو اس کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ مراد یہ کہ وہ ایسی تعلیمات لے آئے گا جو اس سے پہلے کسی نبی مسیح نے راز نہیں کھولے۔ یہ نبوت بھی میرے بارے میں جاتی ہے کہ میں نے وہ پھل راز الہی کھولے کہ جو اس سے پہلے نہیں بتائے گئے تھے۔ ابھی تو یہ 11 کتابیں 3 اور آ گئی ہیں، اور خدا نے چاہا تو ہر سال 3 یا 5 کتابیں آئیں گی، تو سارے راز الہی کھول کر جاؤں گا۔ تو میرے متعلق تو بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن یہاں تک بھی دلیل ہے میرے متعلق کہ وہ اس امانت کو اٹھا لے گا جس کو آسمان اور زمینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔
یعنی کہ اتنا وہ محبت میں آگے نکل گیا ہوگا کہ اس پہ کیا ظلم ہوگا وہ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ خدا کی محبت کی ایمانت کو اٹھا لے گا. بڑی دلیلیں ہیں میرے متعلق. اب یہ ہے کہ تم اس تعلیمات کو پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں. میرا زاہد خان صاحب سے سوال، جناب کیا خلا 2 یا اس سے زائد حصوں میں تقسیم ہے؟ خلا شاید اسپیس کو کہتے ہوں گے if I'm not wrong. میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ جناب کیا خلا 2 یا اس سے زائد حصوں میں تقسیم ہے؟ آپ تمام فرشتوں سے بھی مل چکے ہیں، کیا خلا میں تقسیم ہے وہ ایک ہے یا منجمد ہے؟ بتائیں، شکریہ. 2 کائناتیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک دکھائی نہیں دیتی، جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا. اسے لوور کریشن کہا گیا ہے، نچلے جہان کہا گیا ہے، جس کے اندر ستاروں سے زینت تھی. اب تو یہ ہے کہ سائنس بھی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بلین جہان اور کائناتیں ہیں، اور ان کی تقسیم جو ہے وہ ایک کائنات کے بعد دوسری کائنات جو ہے اس کے لیے اسپیس درکار ہے، اور اس کو کیسے بیلنس میں لے کے آئے ہوئے خدا کی ذات. بلیک ہول جو ہے انہوں نے ان گلیکسیوں کو بیلنس میں رکھا ہوا ہے، انہیں نچلے ستاروں سے زینت دی گئی ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف. ایک ہائر کریشن ہے جہاں پہ مادہ پیچھے رہ جاتا ہے اور توانائی بھی پیچھے رہ جاتی ہے، نور کی رفتار بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اور وقت بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور خلا بھی پیچھے رہ جاتی ہے. وہاں صرف روح جا سکتی ہے. تو وہاں پہ نہ وقت نہ خلا ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ اسے ہائر کریشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کا نور پریزنٹ ہے، شامل حال ہے. وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں رہی جہاں پہ خدا کا نور پریزنٹ نہ ہو، جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پہ انسان جو ہے انسان کامل اس کے پریزنٹ میں آ جائے گا. اس لیے خدا کی ذات کہتی ہے کہ آئی ایم ٹرانسینڈ دی ٹائم اینڈ اسپیس، یعنی کہ وقت مجھے نہیں پا سکتا اور خلا بھی مجھے نہیں پا سکتی. تو میں نے دونوں جہانوں کی تقسیم کر کے آپ کو بتا دی کہ کہاں پہ مادہ ہے، کہاں پہ توانائی، نور کی رفتار، وقت اور خلا ہے، اور ہائر کریشن کیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، نہیں تو پھر پوچھ سکتے. جی بہت شکریہ محترم امیر فیصل صاحب. یہ اس پروگرام کا آخری سوال ہے تو میں آڈیو میں بھی بول دیتا ہوں. شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. جی قبلہ جناب محترم زاہد خان صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی. میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. میری پاکستان میں ایک بھتیجی ہے جسے کچھ عرصہ سے ارواح وغیرہ دکھائی دیتی ہیں. جیسے ہی میں نے اسے آپ کی پیش کردہ حق تعالیٰ کی پینٹنگ دکھائی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ خدا کا چہرہ ہے اور کہنے لگی کہ یہ تصویر مجھ سے بات بھی کر رہی ہے. ایسا کئی بار ہو چکا ہے. آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ نواز بٹ. بہت شکریہ. خدا کی ذات نے کہا تھا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی کہ میں ان لوگوں کو لے کے آؤں گا جو سیدھے سادہ ہوں گے دل کے. علم انٹیلیجنٹ لوگوں سے خدا کی دنیا نہیں آ سکی. تو جنہیں ہم دیوانہ کہتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اندھے ہیں. ان کی روحانی حصے کھل چکی ہیں. تو میں آج اس بچی کے لیے دعا بھی کروں گا. یہ خدا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ بچی نے دیکھتے کے ساتھ ہی پہچان لیا کہ یہ خدا کی ذات ہے. اور یہی معاملات ہوں گے
ابھی 80 سال نہیں گزریں گے کہ لوگوں کو اٹھیں گے تو دیکھ کر تصویر کہیں گے یہ تو رات کو میں خدا سے ملاقات کر چکا ہوں. ابھی وہ زمانہ آ رہا ہے. میں نے تو اسے بیج ہی بوئے ہیں. ابھی تو وہ پودا بڑھے گا, اس کا پھل جو ہے محبت الہی کا پوری انسانیت میں پھیل جائے گا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ خدا کی ذات کہتی ہے. تو مبارک ہے وہ بچی. میں پاگل میرا منوا پاگل, پاگل ہے میری پریت رے, پگلے پن کی ہیر وہ جانے جس کا کوئی بچھڑے پریت رے. تو یہ جو روحانی جن کی کھل گئی ہیں اسے, وہ جانتے ہیں کہ خدا کی ذات اور مشاہدہ الہی کیا ہے. اور جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے. جنہیں یہاں خدا کی ذات جن کی روحانی اسے نہیں کھول سکی, وہ نہیں کھول سکی اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے یہ خدا کو پیٹھ دے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور خدا کی محبت انہوں نے اپنے انبیاء کو دے دی, اس لیے ان کے انبیاءوں نے بھی لعنت کی اور اس دنیا میں بھی جلتے رہے. چاہے اسلام ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی مذہب ہو, ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن خدا نے کہا اب یہ نیا زمانہ ایسے آتا ہے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں بھی ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, میں آپ کو اس کی ایک فلم بھیجتا ہوں. اس نے اس درخت کو ہاتھ لگاتے کہا کہ یہاں پہ خدا آتا ہے. یہ ان کا زمانہ ہوگا جو نئی نسل ہے کہ جہاں زمین خدا کی محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی. تو آپ بھی مبارک ہے, آپ کی بھتیجی بھی مبارک ہے. تو یہ تو وہ ابتدائی پودے ہیں, یہ وہ چراغ ہے جو خود بخود ہی جل اٹھے. یہ تو خدا جلا رہا ہے, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں اس بات. تو یہ اللہ کی عنایت, یہ اللہ کا فضل, محبت الہی نہیں تو اور کیا ہے. مجھے پوری دنیا سے ایسے لوگ پیغام بھیجتے ہیں اور ہم مجھ سے وعدہ لیتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا بتانا مت. وہ اس لیے کہ یہ ڈاکو چور, یہ انتہا پسند, یہ خونیوں ان اندھیروں سے ڈرتے ہیں, چمکتے ہوئے اندھیروں سے, یہ ڈاکوؤں سے, کہ کہیں ہم پہ نہ, ہماری فیملیوں کا یا ہمیں نہ مار دیں. ورنہ وہ کہتے ہیں آپ کی کتاب کے کچھ صفحے پڑے تھے کہ اسی رات خدا کا دیدار ہو گیا. یہ میں تو نہیں ہوں, یہ میں نہیں ہوں, یہ تو خدا کا وہ وعدہ ہے جو خدا نے کہا ہے کہ اے میرے دل, اے مسیح زمانہ, تیری مثال زمانوں پہ دی جائے گی. تو نے اپنی بنیاد قائم کر دی, تو نے وہ تعلیمات ویسے کی ویسے انسانیت کو پہنچا رہا ہے. ابھی دیکھ ہوتا ہے کیا, برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی, موت کا ڈر ختم ہو جائے گا, تقدیر کے مسائل حل ہو جائیں گے, بیماریاں ختم ہو جائیں گی. 100 سال تک انسان کسی بغیر بیماری کے زندہ رہے گا, اور مقصد ایک ہوگا کہ میں اپنی محبت کو خدا کے ساتھ کامل کر لوں 100 سالوں میں, اس سے پہلے کہ اپنے جسم کو چھوڑوں. بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب, آپ تشریف لائے اور ڈفرینٹ سوالوں کے جواب دیے. خدا آپ کا بھلا کرے. انشاءاللہ کمنگ منڈے میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ. انشاءاللہ آج ہی پاکستان 9 بجے, انڈیا کے 9:30 بجے ایک پروگرام ہونا ہے. محترم قاسم صاحب سوال کریں گے ریگارڈنگ آریہ سماج, اور میں انشاءاللہ جوابات دوں گا. سبھی کا ویلکم ہے. شکریہ. امیر فیصل صاحب, میں وہ مشاہدہ جو ابھی 2 رات پہلے ہوا ہے آپ کے متعلق, وہ میں بتا دوں گا براہ راست آپ کو یا عطا صاحب کو, تو یہ آپ کو پھر بھیج دیں گے. باقی آپ کی انسانیت, اس وقت جو لوگ جاتے ہیں جن میں انسانیت ہے وہ مضبوط سے لاکھوں
کروڑوں جہان آگے نکل جاتے ہیں. تو جب ان انتہا پسند مذہبوں والوں نے انسانیت بھی نہیں سیکھی اپنے مذہب سے، تو یہ آدمیت ہے. اب کیا کہا جائے. تو بڑی بڑی مہربانی اور شکریہ آپ کا، اور عطا صاحب کا، سورج صاحب اور دیگر لوگ جنہوں نے معرفت الہی کے سوال کی.